औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। तमाम हाज़रीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि पर्दा और पाकीज़गी में सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आज का हमारा सवाल जो है वो ये है कि आजकल ख़वातीन डिज़ाइनदार चमकीले कामदार अबाए और स्कार्फ़ वगैरह लेती हैं जो पर्दे से ज़्यादा ज़िबाइश या फ़ैशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और दूसरी बात कि अक्सर नकाब तो कर लेती हैं लेकिन आँखों का मुकम्मल मेकअप किया जाता है जिससे दूसरों की अट्रैक्शन का बाइस बनती हैं और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं। क्या ये शरई पर्दे के ज़ुमरे में आता है या नहीं? इसका जवाब देने के लिए जो अहम तरीन बात है, फिर वहीं से हम बात को रिपीट करते हैं जो पहले भी लेक्चर में की गई थी कि पर्दे का मकसूद निगाह की और नफ्स की पाकीज़गी है। और जब नफ्स इस्लाह याफ्ता होगा तो इस्लामी माशरे में हदूद और क़यूद की पाबंदी की जाएगी और नतीजे में तहज़ीब याफ्ता महज़्ज़ब माशरे का क़याम होगा। जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि पर्दे का हुक्म इस हवाले से दिया गया कि ए मोमिन मर्दो अपनी निगाहें नीची रखो और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। इसी तरह से औरतों को भी ये हुक्म आया कि ए मोमिन औरतें अपनी निगाहों को नीचा रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। घर से बाहर निकलते हुए ख़वातीन के लिए जो हिजाब का मसनून तरीका बयान किया गया है उसके अल्फाज सूरह अहज़ाब में इस तरह से हैं कि ए नबी अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मुसलमानों की औरतों को हदायत कर दो कि वो अपने ऊपर बड़ी चादर के घूंघट लटका लिया करें। ये इस बात के करीन है कि उनकी शनाख्त हो जाए और वो सताई ना जाएं और अल्लाह गफूरुर रहीम है। अरबी ज़ुबान में जलबाब बड़ी चादर को कहते हैं। हुक्म यह है कि घर से बाहर निकलते वक़्त मुसलमान ख़वातीन बड़ी चादर लपेट कर अपना चेहरा भी इससे ढाँप लें या घूंघट की शक्ल में अपने माथे को और सर को, चेहरे को लपेट लें। वजह ये बताई कि मुसलमान औरत का इम्तियाज़ी निशान शर्म व हया है और यही उसकी पहचान है। दूसरी बात कि अल्लाह करीम फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए ये चादर लपेटने का हुक्म इसलिए दिया गया है ताकि तुम सताई ना जाओ, मतलब कोई तुम्हारे साथ दस्तदराजी ना करे, हमला जुमलाबाजी ना करे, फ़ाहिश गुफ्तगू या जना का इर्तिकाब ना करे। दूसरा हुक्म इस हवाले से जो गौर तलब है उसे समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की तौक़ीर और इज़्ज़त के पेश नज़र जो मुकाम और मैदान अमल औरत के लिए करार दिया वो घर है, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है। या घर से बाहर, आपको क्या लगता है कि घर से बाहर या घर के अंदर भी और घर से बाहर दोनों जगह उसका मैदान अमल है? आपकी नज़र में जो औरत की तौक़ीर और इज़्ज़त है वो क्या है, किस जगह पर है? इसको वाज़िया किया गया है कुरान पाक में सूरह अहज़ाब में फरमाया गया आयत नंबर 33, और अपने घरों में टिक के रहो और साबका जहलियत के से अंदाज इख्तियार ना करो और नमाज का एहतमाम रखो और ज़कात देती रहो और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। अब इसमें वाज़िया तौर पे जो हुक्म है वो दो बातें वाज़िया की गई हैं। एक ये कि औरत का असल मैदान अमल उसका घर के अंदर है। किसी हकीकी ज़रूरत या मजबूरी के तहत घर से बाहर बापर्दा होकर निकलना जायज़ है और पर्दे का भी एक तरीका बता दिया गया है, लेकिन बिला ज़रूरत बाज़ारों में सैर सपाटे, खेल तमाशे या तफरीहात के लिए, पिकनिक के लिए बनाव सिंगार करके ख़ुद को नुमाइश करते फिरना सरासर नाजायज़ है और इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं दी गई। इस्लाम से कबल भी औरतें ऐसे ही किया करती थीं और 1400 साल पहले यानी कि जब जहालियत का दौर था और अरब माशरे के अंदर औरत के यही हालात थे और बेहयाई, फहाशी और यानियत का बाज़ार गर्म था और इसी तरह से मर्द व औरत का इख्तलात था और शराब के साथ तमाम बुराइयां वो माशरती जो कि शराब, जना,
جوا اور ہر طرح کے غلط کاموں سے بھری پڑی تھی۔ آج 1400 سال بعد 21ویں صدی میں بھی آپ کو عورت کے وہی رنگ ڈھنگ نظر آتے ہیں۔ بازاروں میں تفریحاتی پوائنٹس ہیں، ہوٹلز، مالز، میوزک کنسرٹ، ہر جگہ عورتیں نیم برہنہ لباس پہن کر چھنکار والے زیورات پہنے دندناتی پھرتی ہیں۔ پھر ایسی عورتیں اور لڑکیوں کے ساتھ جب کوئی معاملہ غلط ہو جاتا ہے، مثلاً ان کے ساتھ اکثر ریپ کیسز ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی ایسے غلط کام ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اور مغربی سو کارڈ NGOs ایسے سلوگنز کو آزادی نسواں کے نام پر بلند کر کے شور مچاتی نظر آتی ہیں۔ تو نچوڑ اس بات کا یہی ہے کہ تنگ اور چست، تنگ چمکیلے دھمکیلے عبائے ہوں یا چھنکار والے زیورات ہوں یا چمک دھمک والے سکارف ہوں، ایسی چیزیں جو کہ آپ دوسرے مردوں کو، غیر محرموں کو یا بازار میں دوسرے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں اور غیر شرعی ہیں۔ جب عورت ایسے کرتوت کر کے مردوں کو توجہ حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر فحاشی اور عریانی کا ایک اشتہار بن کر نکلے گی، تو نام نہاد وہ کلمہ گو مسلمان تو بن جائے گی، لیکن وہ مومنہ نہیں کہلائے گی، اور وہ بحیثیت مومن کے یا ایک بحیثیت اسلامی معاشرے میں ایک مومنہ کا کردار ادا نہیں کر پائے گی۔ اس لیے کلمہ گو ہونا صرف کافی نہیں ہے، اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے ہمارے کردار کو بھی اسلام کے مطابق اس کے جو احکامات ہیں ان کو فالو کرنے کے ہم سے تقاضا کرتا ہے، کیونکہ اگر شرم و حیا کا جو حکم دین یا کتاب نے ہمیں دیا ہے آپ اسے فالو کرتی ہیں، تو آپ اپنے رب، اپنے رسول اور کتاب اللہ کے حکم کی پیروی کر کے اپنی آخرت کو بچا لیتی ہیں۔ اور اگر آپ دنیا کی گندگی، بے حیائی، فحاشی کے راستے پر چل کر کتاب اور سنت کے خلاف بے پردہ رہنا چاہتی ہیں، تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، کوئی آپ کو پابند نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ اٹ از آلویز یور چوائسز۔ انسان کے پاس ہمیشہ چوائسز اپنی ہوتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو کچھ آپ بیج بوئیں گی اسی طرح کی فصل کاٹیں گی، جیسا آپ کریں گی اپنے آپ کو اس کا رزلٹ بھی ویسا ہی ملے گا۔ آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کوئی، جس طرح سے کل بھی میں نے ایک مثال دی تھی کہ آپ گوشت، پھل، فروٹ یا کسی چیز کو بھی اوپنلی کھلا رکھ دیں اور آپ یہ توقع کریں کہ اس پر کیڑے یا جانور یا مختلف قسم کے گرد آلود نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو آج آپ کا عمل ہے، آپ کی ویسی ہی سزا یا جزا قیامت کے دن آپ کی منتظر ہوگی، بلکہ یہیں پر قیامت کے دن تو بہت دور ہے، اسی دنیا میں ہی مکافات عمل ہو جاتا ہے، یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے رزلٹس ہمیں آٹومیٹیکلی سامنے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہدایت مند جانب اللہ ہے، جس کا نفس پاک ہو گیا اس کی نگاہ بھی پاک ہو گئی۔ اب وہ نگاہ جیسے نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، اسے تو اللہ کی قدرت، اس کی ذات کے سوا جسے نیچے رکھنے کی عادت ہے یا جس نے اس حکم کی حقیقت کو پا لیا کہ نگاہ نیچے رکھنے سے کیا مقصد تھا، تو اس نے تو اللہ کی ذات کو پا لیا اور اللہ کے حکم کی حقیقت کو پا لیا۔ اب اسے اللہ کی ذات اور اس کی قدرت کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقاضا تھا کہ بحیثیت انسان، بحیثیت مومن، مرد اور عورتیں ایک ایسے معاشرے کو تخلیق کریں کہ جہاں پر ہر ایک کی عزت نفس، اس کے جسم کی، اس کے روح کی پہلے اس کی تکریم اور تحریم کی جائے، یعنی کہ دوسرے کی عزت اور دوسرے کی جو مقام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی کسی دوسرے کی عزت پر بری نگاہ نہ ڈالے۔ تو اس کے لیے حکم دیا گیا کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اور جو آپ نے سوال کیا کہ جو نقاب کیا جاتا ہے، اور اکثر یہ نقاب کے اندر جو عورتیں اکثر آدھا چہرہ نظر آتا ہے ان کا اور آدھا چہرہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اٹریکٹ کرتی ہیں، ان کی آنکھوں کے اوپر پورا انہوں نے میک اپ فل کیا ہوا ہوتا ہے، جس کو کہ وہ آرائش کر کے اس کو سجا کے بنا کے بازاروں میں نکلتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں غیر مردوں کو۔ تو یہ یا پھر ان کا جسم کے بعض اوقات عبائے میں سے بھی ان کے
بازو یا ہاتھ وغیرہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ کسی بھی طرح سے غیر مردوں سے جب کوئی خریداری کرنے جاتی ہیں، کسی سے ہاسپٹل جاتی ہیں، کہیں پر بھی باہر نکلتی ہیں، تو ان کے جسم کے یہ اعضاء ان کے جو باہر ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو بھی چیز یعنی کہ وجود کا جو بھی حصہ جسم کا اگر ان کا ڈھکا ہوا نہیں ہے اور وہ نامحرموں کی یا غیر مردوں کی نگاہوں میں آ رہا ہے، اور وہ اٹریکشن کا باعث بن رہا ہے، ان کے زیورات یعنی جیسے چوڑیاں ہیں، آپ کی انگوٹھیاں ہیں، جو بھی چیزیں آپ کی نظر آ رہی ہیں وہ غیر مردوں کی نگاہ میں آ رہی ہیں، تو وہ اٹریکشن کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان سب کی پردہ کرنا اس کا ضروری ہے، تاکہ آپ کی جو تکریم ہو سکے، آپ کی حفاظت ہو سکے، اور آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہو سکے، اور آپ اپنی سیکیورٹی کے لیے یہ سب کچھ کریں، اور جب گھر سے باہر نکلیں تو ان چیزوں پر ضرور فالو کریں جو کہ ہمیں قرآن پاک نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے کہ بلا وجہ بلا ضرورت چھنکار کے زیورات اور یہ سب چیزیں پہن کے اور بغیر کسی چادر یا بغیر عبائے کے باہر نہ نکلیں۔ اور یہ جو حکم ہے اس کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو بے شک ہم اپنی ہی لیے کرتے ہیں، کسی کے لیے اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں خود ہی اس کا فائدہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسی چادر کے اندر، اسی جلباب کے اندر جس میں کہ حکم دیا گیا ہے، ہم اپنے آپ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر ہم اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور محسوس کرتے ہیں۔ اور جہاں تک نگاہوں کی شرم کا اور نگاہوں کی پاکیزگی کا سوال ہے، تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ وہ کانفیڈنس دیتا ہے عورت کو کہ جب وہ اس کی نگاہ پاک ہوتی ہے، یا جس وقت اس کی نگاہ میں ٹھہراؤ آتا ہے، یا وہ اپنے رب اور اپنے رسول کے دین کے اوپر قائم ہوتی ہے، تو اسے دنیا کی کسی چیز سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ وہ اپنے رب کی پناہ میں ہوتی ہے۔ وہ جب گھر سے نکلتی ہے تو اللہ کا ذکر کر کے نکلتی ہے، اپنے رب کی حفاظت کے اندر اپنے آپ کو دے کر نکلتی ہے۔ وہ جب گھر سے نکلتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر نکلتی ہے، اور وہ تمام راستے میں جو طریقہ کار ہے، بازار میں، ہاسٹل میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، جہاں پر بھی وہ جاتی ہے، اس کی زبان پہ صرف ذکر اللہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے حفاظت کے لیے وہ ذکر کرتی رہتی ہے، تاکہ میں اپنے رب کی اور رسول کی یاد سے غافل نہ ہوں، اور شیطان یا نفس مجھ پر اٹیک نہ کر سکے، اور میں غیر محرموں سے یا میں غیر لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو سیکیور کر سکوں۔ یہ وہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ ایجوکیشن حاصل کرنے جا رہی ہیں، آپ کوئی جاب کرنے جا رہی ہیں، آپ کسی مسئلے کے لیے کسی آفس میں جا رہی ہیں، کہیں پر بھی جا رہی ہیں، تو یہ چیز آپ کو بہت زیادہ کانفیڈنس دیتی ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور آپ جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اور آپ جب اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں تو اس وقت بھی آپ کو اللہ کی ذات کے سوا کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور آپ جو بھی کام کرتی ہیں آپ پازیٹیولی کام کرتی ہیں۔ اس سے آگے جو سوالات ہیں اور جتنے بھی باتیں ہیں، جتنے بھی عورت کے حوالے سے کہ وہ کیا پازیٹیولی معاشرے میں کام کر سکتی ہے، کس طرح سے وہ ورکنگ کرتی ہیں، وہ ایسے پردے کے اندر رہ کر کس طرح سے وہ اپنے کردار کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، کس طرح سے وہ اپنی سیفٹی کے لیے کانفیڈنس کے ساتھ وہ آگے بڑھتی ہیں، تو ان کے لیے کیا معاشرے میں ان کا کیا رول ہوتا ہے، اور کیا لوگ ان سے امپیکٹ لیتے ہیں، لوگ ان سے کیا سیکھتے ہیں، اور لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے جو سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور ہم اس کا آپ کو تفصیلی جواب دیں گے کہ ہمارے آج کے جو نیکسٹ کویسچن ہوگا وہ جو ہمارے پاس آ چکا ہے کہ جو ماڈرن دور کے اندر لوگ کس طرح کا امپیکٹ لیتے ہیں، اور جو دیندار پڑھے لکھے لوگ ہیں جو قرآن کو جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو جانتے ہیں، وہ ایک باپردہ خاتون کو یا عورت کو، بیٹی کو، عورت کو جب وہ باپردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو لوگ اس کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور یہ دو کانسیپٹ جو ہیں اس کو ہم واضح کریں گے نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔